अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परदेस से नौकरी छोड़कर आया तो एक अमीर बेवा ने ड्राइवर रख लिया। वो मुझे 2 लाख तनख्वाह देती, बहुत नरमी से बात करती। एक दिन कहने लगी, मेरे बच्चे आपको याद करते हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि आज तक मैं उस औरत के बच्चों से मिला नहीं था। लेकिन मालकिन के इसरार करने पर एक दिन उसके घर चला गया। जब घर के अंदर कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं बैरूनी मुल्क अरसे दराज से नौकरी कर रहा था। मेरी नौकरी बहुत अच्छी ना सही मगर इतनी अच्छी ज़रूर थी जिससे मैं आसानी से अपने घर का खर्च चला रहा था। मगर मेरी बीवी की एक ही ज़िद थी कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ जाऊं। मैं अपनी बीवी की बेजा ज़िद से बहुत आजिज़ आ चुका था, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहती थी, और जब उसने देखा कि मैं टच से मस नहीं हो रहा, उसने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी और तुम्हें सारी जिंदगी बच्चों की शक्ल नहीं देखने दूंगी। ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। अगर वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दे तो मेरे पास पीछे क्या रह जाता था। मैं उन्हीं की खातिर तो परदेस के धक्के खा रहा था। लिहाजा अपनी बीवी की बात मान ली और वापस चला आया। मगर मेरा वापस आना भी मुझे बहुत महंगा पड़ा था। मुझे तो लगा था कि वापस आते ही किसी फैक्ट्री में मुझे मुलाजमत करके मैं घर का निज़ाम चलाता रहूंगा, मगर हुआ मेरी सोच के बरक्स था। मुझे वापस आए हुए 2 महीने हो चुके थे, मगर मुझे अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। घर में फाकों की नौबत आने लगी। मेरा फिक्र और परेशानी से बुरा हाल था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई काम मिल जाए, मगर कई दिन तक मैं बेरोजगार रहा। एक दर से दूसरे दर पर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर हर तरफ से मुझे मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ा था। अपने बच्चों की मुझे बहुत फिक्र होती। बीवी की जिद ने मासूम बच्चों को तकलीफ से दो चार कर रखा था। फिर एक दिन किस्मत ने यावरी की। एक अमीर बेवा को ड्राइवर की जरूरत थी और मुझे काम की। उसने ना सिर्फ मुझे फौरन रख लिया, बल्कि मुझे 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देने लगी। दुनिया की नजर में मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह। लेकिन अंदरूनी तौर पर मेरी जिंदगी एक तूफान से कम नहीं थी। जिस औरत के लिए मैं काम करता था, लोग उसे एक खतरनाक इंसान समझते थे। मोहल्ले में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती कि ये औरत स्मगलिंग करती है, बच्चों को अगवा करके बेचती है, नाजायज धंधों में मुलव्वस है। मैं जब भी किसी की जुबान से ये अल्फाज सुनता, अंदर ही अंदर घबरा जाता, जो मेरी तौक़्क़ात के कहीं ज्यादा थी। मगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती वो उस औरत का रवैया था। वो बहुत नरमी से बात करती, इज्जत से पेश आती और कभी किसी किस्म की बदतमीजी या सख्ती ना करती। मैंने जिंदगी में बहुत से रईस देखे थे, मगर उनमें से अक्सर गरूर से भरे होते। लेकिन ये औरत मुख्तलिफ थी, और फिर मैंने अभी तक उस औरत में ऐसी कोई खराबी नहीं देखी थी, न ही ऐसा कोई मशकूक काम देखा था जिससे इस बात की निशानदही होती कि वो कोई गलत काम करती है। कई महीने इसी तरह गुजर गए। मैं वक्त पर आता, ड्यूटी करता और वक्त पर चला जाता। फिर एक दिन जब मैंने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी से निकलते हुए अचानक रुककर एक अजीब सी बात कहने लगी, मेरे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। मैं चौंक गया। मैंने आज तक उसके बच्चों को देखा ही नहीं था। मैंने कुछ उलझन में कहा, लेकिन बीबी जी, मैंने तो कभी आपके बच्चों से मुलाकात नहीं की। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके बच्चे भी होंगे। मैं तो आपको तन्हा औरत समझता था। मैं बेख्तियार ये बात कह गया, मगर फिर घबरा गया। मेरा हक तो नहीं बनता था कि मैं उसको ये बताता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। वो औरत बुरा भी मना सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया तुमसे। रही बात उनसे मिलने की, तो मैं अक्सर उनसे तुम्हारी बातें करती रहती हूँ। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, बस एक बार आ जाओ, वो खुश हो जाएंगे। मैंने हैरानी के आलम में असबात में सर हिला दिया। वो इतनी इज्जत करती थी कि मैं उसकी बात रद्द करना अच्छा ना लगा। एक लम्हे को मुझे ये ख्याल आया कि शायद उस औरत के बारे में मैंने जो बातें सुन रखी थीं वो सच हों। वाकई वो औरत बच्चे अगवा करती होगी और मुझे इस सब में फंसाना चाहती होगी। मगर फिर फौरन मैंने ये ख्याल अपने जहन से झटक दिया
میری ایسی تربیت نہیں تھی کہ بنا ثبوت کے کسی پر اس طرح الزام تراشی کرتا۔ اللہ نے بھی ایسے گناہ والے کاموں سے منع کیا ہے۔ اگلے دن میں اس کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہاں زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہے، اور میں نے یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میرا نام عمران ہے، میں ایک عام سا آدمی ہوں جس کا خواب تھا اپنے گھر والوں کو سکون کی زندگی دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی بیرون ملک محنت مزدوری کرنے چلا گیا تھا۔ میرے دن رات کے دھکے کھانے سے میرے گھر والوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ گھر میں 3 وقت کا بہترین کھانا پکنے لگا تھا، اور میری ماں نے میری بہنوں کے اچھے اچھے سلجھے ہوئے گھرانوں میں رشتے طے کر دیے تھے، اور ان کے لیے شادی کے لیے جہیز بھی جوڑنے لگی تھی۔ اماں مجھے جب کال کرتی، بہنوں کی شادی اور ان کے اخراجات کا بتاتی، وہ تو یہ بات کرتے ہوئے جھجک کا شکار ہوتی تھیں کہ پردیس میں کھڑے بیٹے کو ڈھیروں اخراجات بتانا ان کو برا لگتا تھا۔ مگر میں جب جب اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سنتا، میرا ڈھیروں خون بھر جاتا اور میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، کیونکہ یہی خواب پورا کرنے کے لیے تو میں اتنی محنت کرتا تھا۔ میری خواہش تھی میری بہنوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو، میری ماں کی آنکھ میں گھر کے حالات کے وجہ سے کبھی آنسو نہ آئے۔ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا، میری یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں بہنوں کے لیے باپ والی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میری ماں بہنیں مجھ سے بہت خوش تھیں، ڈھیروں دعاؤں سے نوازتیں، ان کی دعاؤں سے مجھے بہت سکون ملتا۔ خیر خیریت سے میری ماں نے میری تینوں بہنوں کا فرض ادا کر دیا۔ بہنوں کی شادیاں ہوتے ہی اماں نے میرے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اب وہ جلد سے جلد میری بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں جو آج تک بس پیسہ کمانے کی مشین بنا رہا، کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اماں کے منہ سے یہ بات سن کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے دل میں نئے احساسات جنم لینے لگے۔ مستقبل کے خوش کن خیالات میری تھکن اتار کر میرے اندر ڈھیروں سکون بھر دیتے۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیوی کی ساری خواہشات پوری کروں گا، اسے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی کبھی اسے یہ پچھتاوا ہوگا کہ اس کی شادی غلط مرد کے ساتھ ہوئی۔ مجھے احساس تھا جس طرح میری بہنوں نے خواب پالے ہوئے تھے، اسی طرح میری ہونے والی بیوی بھی کسی کی بہن ہی تھی، اس نے بھی ڈھیروں خواب پالے ہوں گے۔ ایسے میں میرا حق بنتا تھا کہ میں اس عورت کی خواہشات، ضروریات کا احترام کرتا، اور اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دینے کا میں نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا۔ مگر سچ کہتے ہیں حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسا آپ سوچتے ہیں، بلکہ اکثر حقیقت بالکل آپ کی سوچ اور پلاننگ کے برعکس ہوتی ہے۔ جلد ہی اماں نے میرے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ وہ لڑکی اماں کے دور پرے کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ بقول اماں کے بہت سادہ مزاج اور خاموش لڑکی تھی، اور اماں کو بہت پسند آئی تھی۔ مجھے بھی اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے چھٹی کی درخواست جمع کرا دی۔ مجھے اپنی شادی کے لیے پاکستان واپس جانا تھا۔ شادی شدہ زندگی کو لے کر میرے دل میں طرح طرح کے خیال گدگدانے لگے تھے۔ میں نے چپکے سے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑیاں بھی بنوا لی تھیں تاکہ منہ دکھائی کے تحفے میں اسے وہ چوڑیاں دے سکوں۔ میں بہت بے صبری سے پاکستان جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خدا خدا کر کے دن قریب ہوا اور میں پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان پہنچتے ہی پورے خاندان میں ہماری دعوتوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ میری تینوں بہنیں میکے رہنے کے لیے آ گئیں۔ وہ بہت جوش و خروش سے اپنی اکلوتی بھابھی کے لیے شاپنگ کر رہی تھیں۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا دن کیسے گزرے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ معصوم اور نازک سی شرمائی لجائی میری دلہن میرے پہلو میں بیٹھی مجھے زندگی کی نئی رونق سے متعارف کرا رہی تھی۔ شادی کے کچھ دن بہت سکون میں گزرے۔ میں نے اپنی بیوی سے بہت وعدے کیے کہ میں اس کا بہت احترام اور عزت کرتا تھا۔ میری بیوی بھی مجھ سے خوش تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ میں تو خوش تھا کہ سب کچھ سیٹ ہو گیا۔
مگر میری شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کی موت سے مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر میری بیوی نے اس موقع پر میرا بہت ساتھ دیا، میری دل جوئی کرتی، میرا حوصلہ بڑھاتی۔ جلد میں اماں کے غم سے سنبھل گیا اور مصروف ہو کر زندگی کی بھاگ دوڑ میں شامل ہو گیا۔ زندگی میں ایک بار پھر سکون آ چکا تھا، مگر یہ سکون وقت کا ثابت رہا اور شادی کے کچھ سال بعد ہی مجھ پر یہ بدترین انکشاف ہوا کہ میری بیوی شک کی عورت تھی۔ وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اگر کبھی میں اسے وقت پر فون نہ کرتا یا اسے کچھ کم پیسے بھیجتا تو اس کی پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ میں نے کسی اور کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے، اس لیے میں اس کو فون نہیں کرتا اور اسے خرچہ بھی کم بھیجنے لگا ہوں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں تو اس عورت کو بہت اچھا سمجھتا تھا، مگر وہ حقیقت میں کچھ اور ہی نکلی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کا شک دور کر سکوں، اسے سمجھاؤں کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اور ویسے بھی میں اسے جان بوجھ کر تھوڑا کم خرچ بھیجتا تھا کیونکہ وہ بہت فضول خرچ قسم کی عورت تھی۔ اماں کی موت کے بعد تو اس نے میری کمائی کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا، جیسے میں نے قرون کے خزانے لوٹے ہوئے ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں بہت محنت مزدوری کرتا تھا، تب کہیں جا کر اس قابل بن پاتا کہ اپنے گھر کا نظام چلا سکوں۔ مگر میری بد دماغ بیوی کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ وہ تھوڑا سنبھل کر خرچ کیا کرے اور فضول خرچی کرنے کے بجائے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 بچوں کے بعد میری بیوی میں سمجھداری آ جاتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی بدتمیزیاں اور بے حسی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں اس کو کم پیسے بھیج کر باقی کی رقم جوڑنے لگا، مگر زیادہ وقت ایسا نہیں چل سکا۔ اس عورت کی خود سری بڑھ چکی تھی، وہ بڑے مزے سے اپنی من پسند رقم کا مطالبہ کرتی، اور پہلی بار پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے یہ ضد بھی کی کہ ہر حال میں مجھے میری مطلوبہ رقم بھیج دو، ورنہ یاد رکھنا میں گھر میں راشن نہیں ڈلواؤں گی، نہ تمہارے بچے کے لیے کھانا پکاؤں گی، تمہارے بچے بھوک سے مریں گے، میرا اس میں کیا ہے؟ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنے بچوں کو بھوکا مارنے کی بات کر رہی تھی؟ میں نے اسے احساس دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا احساس کرے، اپنے بچوں کی بھی پرواہ کرے، اپنی فضول خرچیاں چھوڑ دے۔ میں نے اپنی بہنوں سے سنا تھا، وہ ہر وقت اپنے گھر میں اپنے میکے والوں کو یا پھر اپنی سہیلیوں کو بلائے رکھتی تھی اور ان کی دعوتوں میں سارا پیسہ اڑا دیتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ میرے بچوں کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو چکی تھی اور ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ مجھے اس بارے میں سن کر بہت افسوس ہوتا، اور جب کبھی میں اپنی بیوی سے بحث کرتا، وہ بجائے میری بات سمجھنے کے الٹا میری بہنوں کو گالیاں دینے لگتی کہ میں پردیس میں ہوں اور میری بہنیں جان بوجھ کر میرے کان بھرتی ہیں تاکہ ہمارے گھر کو توڑ سکیں۔ اس عورت کی باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کا اچھے سے پتا تھا، وہ بہت مخلص تھیں، وہ کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی تھی، مگر میری بیوی کو ان تینوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کو اتنی گالیاں اور کوسنے دیتی تھی کہ انہوں نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے بھی تھک کر اپنی بیوی کو کچھ بھی برا بھلا کہنے سے پرہیز کیا۔ جو بھی ہے وہ میرے بچوں کی ماں تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ میری بحث اور ضد کے نتیجے میں کہیں وہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ میرے بچوں کے سر پر موجود تھی، بہت اچھے سے نہ صحیح مگر ٹھیک طریقے سے خیال رکھ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیوی بد کردار نہیں تھی۔ اکیلے رہتے ہوئے بھی وہ اپنی عزت اور ناموس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا سکون اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی یہی سوچ کر اپنی بیوی کی بے جا فرمائشیں پوری کرنی شروع کر دیں۔ اس کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی خاطر میں نے کام پر ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کر دیا، مگر اس کا نتیجہ الٹ ہوا۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے وہاں پر شادی کر لی ہے اور اوور ٹائم کا نام لگا کر میں اس عورت کے پاس ہوتا ہوں۔
میں اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ نہ جانے اس عورت کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس نے نہیں سنا تو میں نے بھی تنگ آ کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، تمہیں جو لگتا ہے تم وہ سوچو، میں مزید تمہیں اضافی رقم نہیں دے سکتا، نہ صفائی دے سکتا ہوں۔ میری بات سن کر کچھ دن تک تو وہ خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی میں نوکری چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں۔ اس کی یہ بات ماننا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی شادی کے گزرے سالوں میں اپنی بیوی کی فطرت کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ وہ بے حس تھی۔ اسے اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس کا مرد کتنی محنت اور کتنی تکلیفوں سے پیسہ کماتا ہے۔ اسے بس عیش بھری زندگی چاہیے تھی، اور یہ عیش کی زندگی پاکستان میں رہ کر اسے نہیں دے سکتا تھا۔ مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میں بھی اپنی ضد پر اڑ گیا کہ میں اس کی یہ بات نہیں سنوں گا۔ تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو میں بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی، زندگی بھر واپس نہیں آؤں گی، نہ ہی تمہیں بچوں سے ملنے دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گیا تھا، کیونکہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری بیوی کے میکے والے بھی بہت بددماغ قسم کے لوگ تھے، اور اگر وہ اپنی بہن کی ہاں میں ہاں ملا لیتے تو حقیقتاً میں اپنے بچوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا۔ میں ایسا امیر پیسے والا انسان نہیں تھا کہ عدالتوں کے چکر لگا کر اپنی بیوی سے بچے چھین لیتا۔ میں بھی انہیں جیسا ایک غریب عام سے گھرانے کا مرد تھا، جو خود پر پڑنے والی مشکل اور مصیبت پر دو آنسو بہا کر جیسے تیسے صبر کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بچوں کو کھونے کا سوچ کر مجھے شدید تکلیف ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے اپنی بیوی کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے منت سماجت کی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے اور وہی کرے گی جو وہ کہہ رہی ہے، تو مجبوراً مجھے نوکری چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ واپس آنے کا مجھے بہت نقصان ہوا۔ انتہائی بھاگ دوڑ کے بعد بھی مجھے ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی، اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی۔ بے روزگاری کے دن بہت سخت تھے۔ گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، بیوی کی دوائیاں، سب کچھ بوجھ بن چکا تھا۔ پھر قسمت نے یاوری کی اور مجھے ایک امیر بیوہ کے ہاں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دے رہی تھی۔ یہ میرے لیے غیر متوقع تھا، مگر حالات نے مجھے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جب میں نے یہ نوکری شروع کی تو دنیا نے میرے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ یہ عورت اسمگلر ہے، یہ کوئی گڑبڑ ضرور کر رہی ہے، ورنہ ایک عام ڈرائیور کو اتنے پیسے کیوں دے؟ یار تو 2 لاکھ کی خاطر کسی بھی جگہ کام کر لے گا، تجھے اپنی عزت پیاری نہیں؟ میرے کچھ دوست بھی سمجھاتے، دیکھ جب دھواں اٹھے تو کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہوتی ہے۔ ایک دن ایک پرانے ساتھی نے مجھے خبردار کیا، سب سے زیادہ اذیت مجھے اپنی بیوی سے ملتی۔ وہ ہر روز ایک نئی کہانی لے کر مجھ سے لڑتی کہ میں سب جانتی ہوں، تو وہاں صرف نوکری نہیں کر رہا، تیرا چکر چل رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے 2 لاکھ کی؟ ہمیں کون سے محل بنانے ہیں؟ کوئی اور نوکری کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ آج تو بتا ہی دو، تمہیں وہ عورت زیادہ عزیز ہے یا میں؟ تم وہاں صرف نوکری نہیں کر رہے، تمہیں اس عورت میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی تنخواہ دے رہی ہے وہ، کچھ نہ کچھ تو غلط ہے۔ یا تو نوکری چھوڑ دو یا مجھے۔ میں روز یہ سب سنتا مگر خاموش رہتا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں صرف اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ سب سن کر میرا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں یہ نوکری اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر میں یہ نوکری چھوڑ دیتا ہم سڑک پر آ جاتے، لیکن یہ بات کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی نے حد کر دی۔ میں کام سے لوٹا تو وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، میرے پہنچتے ہی شروع ہو گئی، تمہیں پتا ہے آج محلے والے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ عورت بچوں کو اغوا کر کے بیچتی ہے۔ میں نے لمبی سانس لی، تھکے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا پتا وہ عورت نیک ہو اور سب اس پر الزام لگاتے ہوں۔ ہاں ہاں بہت نیک ہے، تمہیں تو بس اس کی حمایت کرنی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مگر میں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس بات کو سمجھے کہ یہ نوکری کرنا میری بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے ہر حال میں اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اتنا وقت ہم نے تکلیفیں اور فاقے دیکھے تھے، میں نے اپنے معصوم بچوں کے چہروں پر معصومیت کے بجائے فکر اور پریشانی دیکھی تھی۔ حالانکہ ان کی عمریں اتنی نہیں تھیں، وہ اس عمر میں پریشانیاں پالتے، مگر حالات نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہی بات میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ لیکن میری بیوی یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی شکی فطرت نے ہمارے گھر کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اسے کسی بات کی دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ جھگڑا کرتی اور اپنی بات پر ڈٹی رہتی۔ مجبوراً مجھے تھک کر خاموش ہونا پڑتا۔ میں سکون چاہتا تھا، میں ترس گیا تھا اپنی بیوی کا نرم لہجہ سننے کے لیے۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی کو سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، اگر میں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو یاد رکھنا میں اور بھی کوئی نوکری نہیں کروں گا، پھر تم خود اس گھر کو چلانا اور مجھ سے 1 روپے کی بھی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ میری بات سن کر میری بیوی کچھ دن کے لیے چپ ہو گئی۔ میں سمجھا شاید یہ بات اس کی عقل میں سما گئی ہے۔ جو بھی ہو، میں اس گھر کو بہت طریقے سے چلا رہا ہوں۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ دن گزرے، ایک روز پھر میری بیوی نے وہی بات شروع کر دی، یہ سب بہانے ہیں، تمہیں اس عورت سے لگاؤ ہو گیا ہے، اس لیے نوکری نہیں چھوڑ رہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے تم اپنی مرضی کرو اور میں اپنی۔ میں نے پہلی بار سختی سے جواب دیا۔ میری بیوی نے مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی اور پھر اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ جو شخص کسی کی نیت کو سمجھنے سے انکار کر دے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ میں بہت اداس تھا، مگر اپنی بیوی کو سمجھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میری بیوی خود واپس آ گئی۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے اس کے بھائی بابیوں نے اسے جتا دیا کہ وہ ساری زندگی مفت کی روٹی توڑنے یا نہیں بیٹھ سکتی۔ تب میری بددماغ بیوی کو اپنی حیثیت پتہ چلی اور وہ واپس آ گئی۔ میں بھی بچوں کے آنے پر بہت خوش تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں حسب معمول مالکن کے گھر پہنچا، لیکن آج وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بی بی جی سب ٹھیک ہے؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اسمگلنگ کرتی ہوں، بچوں کو اغوا کرتی ہوں؟ میں فوراً سنبھل گیا، نہیں بی بی جی، میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں حیران ہوا کیونکہ میں کبھی اس کے گھر کے اندرونی حصے میں نہیں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ سامنے چند بچے بیٹھے تھے، لاغر، ڈرے سہمے، مگر ان کی آنکھوں میں امید تھی۔ یہ ہیں وہ بچے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اغوا کرتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، یہ سب یتیم اور بے سہارا بچے ہیں، میں انہیں سڑکوں سے، یتیم خانوں سے، ظلم سے بچا کر اپنے گھر لے آتی ہوں۔ میں انہیں کھانا دیتی ہوں، کپڑے پہناتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، لیکن لوگوں کو صرف اتنا دکھائی دیتا ہے کہ میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میری نظریں ان بچوں کے معصوم چہروں پر تھیں، جن کے چہروں پر نہ ماں کی محبت تھی، نہ باپ کا سایہ۔ مجھے نہیں چاہیے لوگوں کی ہمدردی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچے اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا کتنی جلدی فیصلہ سنا دیتی ہے بغیر حقیقت جانے۔ میں نے سوچا اگر میں بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر یہ نوکری چھوڑ دیتا تو میں بھی اس جھوٹے ہجوم کا حصہ بن جاتا۔ میرے دل میں بے اختیار اس عورت کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ ان بچوں کو اتنی اچانک دیکھا تھا کہ حیرت کے مارے میں بالکل گنگ کھڑا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بارے میں کیا کہوں۔ میری نظر میں پہلی بار کوئی عورت ایسی آئی تھی جو لاوارث بے سہارا بچوں کو اتنے پیار سے پال رہی تھی۔ میں دم سادے کھڑا تھا، میرا دماغ اس وقت بالکل سن تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آگے بڑھ کر یتیم بے سہارا بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا، مگر اتنی اچانک سے حقیقت کا ادراک ہوا تھا
کہ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ پھر اس بیوہ عورت نے ان بچوں کو کہا، یہی ہے وہ انکل جس سے میں نے ملوانا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ان ڈرے سہمے بچوں کے چہروں پر ایک دم سے رونق آ گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھے، یوں جیسے میرے انتظار میں ہوں۔ میں بھی حیرت میں تھا۔ وہ سب ایک ساتھ میری طرف لپکے اور مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے ان کی زندگی کا حصہ رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور نرمی سے بولی، میں نے ان سے تمہاری باتیں کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم وہ شخص ہو جو بغیر کسی مطلب کے دوسروں کی عزت کرتا ہے، جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر نوکری نہیں چھوڑتا، نہ ہی کسی عورت کو پریشان کرتا ہے۔ ان بچوں نے دنیا میں بہت کچھ سہا ہے، انہیں اچھے لوگوں پر یقین نہیں آتا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ جانیں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ ان معصوم بچوں کی آنکھوں میں جو امید تھی وہ میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے جھک کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، ان کی خوشی میری روح میں اتر گئی۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے، باتیں کیں، ہنسے کھیلے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگے جیسے میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ میں نے بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ رات کو جب میں واپس جانے لگا تو وہ بچے اداس ہو گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو میرے دل میں ایک نئی روشنی جل رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو بیوی نے وہی پرانی بات چھیڑ دی، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، تم کل ہی وہ نوکری چھوڑ دو۔ لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خاموش نہیں رہوں گا۔ میں سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں نہیں معلوم تم جس عورت کو برا کہہ رہی ہو وہ کتنے یتیم بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ وہ ان کے لیے ماں جیسی ہے، اور میں یہ نوکری اس لیے کرتا ہوں کہ تم اور میرے بچے آرام سے رہ سکیں۔ میری بیوی ششدر رہ گئی۔ شاید پہلی بار میں نے اتنی مضبوطی سے جواب دیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں تو تم خود سوچو، اگر میں یہ نوکری چھوڑ دوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ بچے بھوکے سوئیں گے، گھر کا کرایہ کون دے گا، دوا کہاں سے آئے گی؟ تمہیں تو تمہارے گھر والے بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ تب وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ دنیا جتنی بھی باتیں کرے، میں اب جان چکا تھا کہ مجھے کس پر یقین کرنا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط نہیں کر رہا۔ میں ایک ایسی عورت کی نوکری کر رہا تھا جو انسانیت کا بھرم رکھے ہوئے تھی، اور میں اپنی فیملی کے لیے بھی ایک بہترین زندگی فراہم کر رہا تھا۔ دنیا کی باتوں کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن ان پر چلنا میرے اختیار میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر میں اپنی نوکری کرتا رہوں گا۔ ان بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے اطمینان ملتا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ یہ عورت مجرم نہیں بلکہ ایک عظیم انسان ہے، مگر زمانے والے اس عورت کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بس اس کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو سب نے اپنی اپنی باتوں کی تصدیق کر لی کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے عمران کا چکر چل رہا ہے۔ امیر عورت تھی، دولت کی خاطر بیوی بچوں کا نہیں سوچا۔ اب سمجھ آیا وہ اتنا خوش کیوں تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو یتیم بچوں کی ماں تھی، جو دوسروں کے لیے روشنی تھی۔ میں نے اس روشنی کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں اپنی نئی زندگی میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں ان یتیم بچوں کا باپ بن چکا ہوں جو شاید کبھی زندگی میں باپ کا سایہ نہ دیکھ پاتے۔ میری بیوی بھی اب جھگڑا نہیں کرتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب کی بار لڑ کر بھی وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی یہ سب اس کی بے بنیاد شک کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ مجھے سکون کی زندگی دیتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، مگر بد زبان بیوی کی وجہ سے میں نے دوسری عورت سے سکون کی تلاش کی، اور اب میں خوش تھا۔